बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज क्या बड़ा होने का इम्कान है, इस बड़ी ख़बर की अहम तरीन तफसीलात से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, तहरीक इंसाफ में गद्दार कौन या तहरीक इंसाफ का गद्दार कौन, नाम ने इमरान ख़ान को क्यों चौंका दिया, इसके अलावा भी कुछ अहम ख़बरें हैं अली अमीन गंडापुर के हवाले से, अलीमा ख़ान साहबा के हवाले से, कुछ और भी रात गए कि जो अहम डेवलपमेंट्स हैं, जो हैपनिंग्स हैं, उनकी डिटेल भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपको गुड मॉर्निंग कहेंगे, सुबह बखैर कहेंगे। और पहली ख़बर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज क्या बड़ा होने का इम्कान है, तो ख़बर नाज़रीन ये है कि कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया, जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब को जो जुडिशल वर्क से रोक दिया गया, उस फैसले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अमल दरामद का आगाज़ कर दिया गया है। अब अमल दरामद कैसे हुआ है? अमल दरामद नाज़रीन ऐसे हुआ है कि आज जहांगीरी साहब का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंच है, उस बेंच को ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन तहरीरी फ़ैसले की अगर हम बात करें तो जो जुडिशल ब्रांच है रजिस्ट्रार ऑफिस की, या जो इंतज़ामी साइड के ऊपर ये जो फ़ैसला अमल दरामद किया गया है, इसके लिए ज़रूरी था कि तहरीरी फ़ैसला भी सामने आता। अब फैसले पर अमल दरामद हो चुका है, जज साहब का बेंच जहांगीरी साहब का ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन तहरीरी फ़ैसला सामने नहीं आया है। और अगर तहरीरी फ़ैसला सामने नहीं आया है तो ये सवाल मौजूद है कि तहरीरी फ़ैसले के बग़ैर क्या इस्लामाबाद का जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वह इस फ़ैसले पर अमल कर सकता था? और अगर फ़ैसला है, इस्लामाबाद के रजिस्ट्रार ऑफिस के पास फ़ैसला मौजूद है, तो वो फ़ैसला छुपाया क्यों गया है? क्या फ़ैसला छुपाया गया भी है या फिर चल क्या रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? लेकिन नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि जो ईमान ज़ैनब मज़ारी साहिबा वाला जो मामला था, वो मिस हैंडल किया गया। अब उसमें सियासत कहाँ पे हुई? ईमान ज़ैनब मज़ारी के मामले को मिस हैंडल कैसे किया गया, उस पर आने से पहले, ये तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करने से पहले आपको बताते जाएँ कि कल जब जहांगीरी साहब को जुडिशल वर्क से रोका गया, उसके बाद जैसे बाबर सत्तार साहब का एक हुक्म सामने आया था, जिसमें जो चेयरमैन पीटीए हैं जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान साहब, उनको ओहदे से, चेयरमैन के ओहदे से हटा दिया गया था और हुक्म दिया गया था कि जो पीटीए के जो सीनियर मेंबर हैं उन्हें कायम मकाम चेयरमैन लगा दिया जाए। लेकिन इस फैसले को कल ही पीटीए की जानिब से चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील की सूरत में। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो डिवीज़न बेंच है, वो चेयरमैन पीटीए को हटाने, उनको बरतरफ करने के ख़िलाफ़ जो अपील है उस पर समाअत करने जा रहा है। और आज की समाअत में इस बात का गालिब इम्कान मौजूद है कि जो चेयरमैन पीटीए हैं उन्हें उनके ओहदे पे बहाल करते हुए जो बाबर सत्तार साहब का जो हुक्म है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। और ये एक लीगल प्रोसीजर है। ये लीगल प्रोसीजर है कि जब तक इंट्रा कोर्ट अपील पे फैसला होगा, अदालतें हमेशा ऐसा करती आई हैं, इसके अदालती फ़ैसलों में नज़ायर मौजूद हैं, मिसालें मौजूद हैं कि जब तक हम अपील का फ़ैसला करेंगे तब तक जो ओहदा है, जो ज़िम्मेदार है, फिर उसको काम करने दिया जाए, ताकि जो मनसब है वो खाली ना रहे और जो इदारा है वो डिसफंक्शनल ना हो जाए, गैर फ़ाल ना हो जाए। तो आज इम्कान है कि पीटीए के जो चेयरमैन हैं हफीज़ुर रहमान साहब को उन्हें बहाल कर दिया जाएगा उनके ओहदे पे। लेकिन ईमान ज़ैनब मज़ारी का मामला कैसे मिस हैंडल हुआ, इसमें नाज़रीन सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि जो यहाँ पे हमारे कुछ साथी बात करते हैं कि मफादात का टकराव है जी, और जो डोगर साहब हैं उन्हें जो जहांगीरी साहब वाला केस है वो नहीं सुनना चाहिए था, और इस बुनियाद पे नहीं सुनना चाहिए था कि चूँकि 5 जजेस ने डोगर साहब की जो ट्रांसफ़र है उसको चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो लिहाजा ये मफादात का टकराव था, जहांगीरी साहब के खिलाफ केस फाइल हुआ था, तो लिहाजा यहाँ पर जो है वो डोगर साहब को केस नहीं सुनना चाहिए था। लेकिन नाज़रीन, अगर यही फार्मूला है, यही मफादात के टकराव का असूल है, तो फिर तो जो 5 जजेस हैं जिन्होंने डोगर साहब के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की, उन्हें भी हरासमेंट कमेटी में नहीं आना चाहिए था। समन रिफत इम्तियाज़ साहबा को भी नहीं आना चाहिए था। जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक साहब को भी नहीं आना चाहिए था। ये तो नहीं हो सकता कि जो फार्मूला आप लगाएं अपने जनाब जैसे डोगर साहब पे, वो फार्मूला उन 5 जजेस पे नहीं लगेगा जिसके लिए इस फार्मूले को, इस असूल को सामने लाया गया।
تو اس فارمولے کا جو اطلاق ہے وہ پھر برابر ہوگا نا، سب پہ ہوگا، ایکویٹی ہوگی. لیکن یہاں پہ جو سمان عفت امتیاز ہے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ مس ہینڈل کیا گیا. اگر ڈوگر صاحب اس کمیٹی کو چینج نہ کرتے، جو جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب ہیں وہ تو ویسے چھٹیوں پہ چلے گئے تھے 19 ستمبر تک. 19 ستمبر تک مطلب یہ ہے کہ وہ کمیٹی پروسیڈ نہیں کر سکتے تھے جب تک جج صاحب ارباب محمد طاہر صاحب اپنی رخصت سے واپس نہ آتے. تو اس دوران کئی ایسے خدائی خدمتگار موجود ہیں، جیسے کل ایمان زینب مزاری کا جو وکالت کا لائسنس ہے اس کی سسپینشن کے لیے جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کونسل میں جو پٹیشن دائر کی گئی، جو درخواست دی گئی، اس طرح کی درخواست ڈوگر صاحب کے کوئی ہمدرد، کوئی خدائی خدمتگار اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے آتا، اور اس درخواست میں پھر جب بینچ بنتا، بینچ کے سامنے یہ مدعا رکھا جاتا کہ جو ہراسمنٹ کمیٹی کے سربراہ ہیں جیسے سمن عفت امتیاز صاحبہ یا رفت امتیاز صاحبہ، انہوں نے جو بینچ کا تشکیل دیا ہے، جو 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے، وہ کمیٹی قانون کے مطابق جو ہراسمنٹ کا 2010 کا قانون ہے جو پیپلز پارٹی کے دور میں پاس کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا، اس قانون کے مطابق نہیں بنائی گئی. اس میں بتایا جاتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس ہراسمنٹ کمیٹی کی سربراہ کی تشکیل کردہ کمیٹی کے حوالے سے کہ اس میں جو بننا تھا، جو کمیٹی بننی تھی، وہ انتظامی سائٹ پہ بننی تھی، اور آرٹیکل 209 کے مطابق جج کے خلاف کوئی کمپلینٹ، کوئی کارروائی کوئی اس طرح کی کمیٹی کر نہیں سکتی. اور پھر سب سے اہم جو پوائنٹ تھا جو اس میں بتایا جاتا کہ ہراسمنٹ کمیٹی کے سربراہ نے جو کمیٹی بنائی ہے، اس کمیٹی نے رپورٹ بھی ہراسمنٹ کمیٹی کی سربراہ کو پیش کرنی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خاتون جو کہ ہراسمنٹ کمیٹی کے سربراہ ہیں وہ اس رپورٹ کے اوپر فیصلہ بھی کریں، اس رپورٹ کا جو ریکمنڈیشن ہوگا، جو فائنڈنگ ہوگا، اس کا جائزہ بھی لیں، اور خود وہ رپورٹ مرتب کرنے میں، انکوائری کرنے میں، وہ رپورٹ بنانے میں اس کمیٹی کے اندر شامل بھی ہوں. تو یہ تو قانون جو ہے امپاور نہیں کرتا ہے ہراسمنٹ کمیٹی کے سربراہ کو. تو ڈیفینیٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ سے پھر اس کمیٹی کے خلاف فیصلہ آتا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو خدائی خدمتگار کی درخواست ہوتی وہ جج صاحبہ کو جوڈیشل آرڈر کے ذریعے اس کمیٹی سے ہٹا دیتے ہیں کہ انہوں نے تو قانون پہ امپلیمنٹ نہیں کیا. جس قانون پہ عمل درآمد کے لیے ان کو ہراسمنٹ کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا ہے، اس قانون کو یہ جانتی نہیں. یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ معاملے کو مس ہینڈل کیا گیا ہے. اب ناظرین آ جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کس بات پہ چونکے ہیں. ناظرین کل خان صاحب سے پارٹی کے ایک رہنما علی زمان کی ملاقات تو ہوئی. اس ملاقات میں کیا کہا گیا، کیا بتایا گیا، کیا پیغام آیا، اس پر تو ہم آج دن کے ولاگ میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے. لیکن ابھی جو خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ نام نے عمران خان صاحب کو چونکا دیا. اب کیوں چونکایا ہے؟ معاملہ ہے ناظرین عمران خان صاحب کے ایکس اکاؤنٹ کا. اور یہ جو ایکس اکاؤنٹ ہے عمران خان صاحب کا، یہ دنیا کی ایک واحد اور منفرد مثال ہے کہ بندہ حراست میں ہے، بندہ سزا یافتہ ہے، لیکن اس کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے، سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ ہے، وہ مسلسل آپریٹ ہو رہا ہے. اب قیدی کو تو سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے استعمال کی اجازت نہیں ہوتی، موبائل فون کی اجازت نہیں ہوتی، موبائل فون پہ انٹرنیٹ استعمال کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن خان صاحب کا سوشل میڈیا کا جو اکاؤنٹ ہے، جو ایکس اکاؤنٹ ہے، وہ دھڑا دھڑ چل رہا ہے. تو این سی سی آئی کی ایک تحقیقاتی ٹیم، ایک انکوائری ٹیم خان صاحب کے پاس پہنچے ڈیالہ جیل میں، اور خان صاحب سے کچھ سوالات کیے. لیکن خان صاحب نام کے اوپر کیے گئے سوالات سن کے خان صاحب مشتعل ہو گئے، خان صاحب برہم ہو گئے، بلکہ خان صاحب رس کے بیٹھ گئے. وہ ناراض ہونا ہوتا ہے نا، میں یہاں پہ رسنے والی بات کروں. خان صاحب رس کے بیٹھ گئے، الگ ہو کے بیٹھ گئے کہ یہ مجھ سے آپ کیا سوال پوچھ رہے ہیں. تو خان صاحب سے دراصل جو سوالات کیے گئے، پہلے تو آپ دیکھیں کہ جو سوال خان صاحب سے کیا گیا کہ آپ کا جو سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ ہے، ایکس اکاؤنٹ ہے، اس کو کون استعمال کرتا ہے. یہ سوال اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خان سے بھی ہوا، اور یہ سوال علی امین گنڈاپور سے بھی ہوا. سب سے بہترین جواب علی امین گنڈاپور نے دیا. علیمہ خان صاحبہ سے جب یہ سوال ہوا کہ آپ کا ایکس اکاؤنٹ کون استعمال کرتا ہے، تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھا جو کرنل ہے وہ عمران خان صاحب کا اکاؤنٹ استعمال کرتا ہے. یعنی علیمہ خان صاحبہ اس سوال کا درست جواب نہیں دے سکی، اور علیمہ خان صاحبہ نے اپنی خار نکالی، اپنا غصہ نکالا، اپنی برمی کا اظہار کیا، اور بظاہر ایسا لگا کہ جیسے تو علیمہ خان صاحبہ نے اس سوال کا پراپر جواب نہیں دیا اور غصہ کر گئیں. اور ایسے لگا کہ جیسے صحافی نے یہ سوال کر کے کہ عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ کون آپریٹ کر رہا ہے، جیسے ان کی دکھتی رگ پہ
ہاتھ رکھ دیا ہے یا پاؤں رکھ دیا ہے؟ یہی سوال گنڈا پور سے بھی ہوا، اور گنڈا پور سے پوچھا گیا کہ خان صاحب کا ایکس اکاؤنٹ کون استعمال کر رہا ہے؟ بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اب سیاسی بندہ ہی اس قسم کا جواب دے سکتا ہے، جس کے پاس نالج بھی ہو، جس کو سوال کو ڈیل کرنا، ٹیکل کرنا آتا ہو۔ گنڈا پور صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب نے جس کو رسائی دے رکھی ہے، جس کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا مینیجر بنا رکھا ہے، وہ خان صاحب کا ایکس اکاؤنٹ استعمال کر رہا ہے۔ ایکوریٹ جواب دیا۔ لیکن جب این سی سی آئی اے کی ٹیم خان صاحب کے پاس پہنچی اور یہی سوال ان سے پوچھا کہ خان صاحب آپ کا اکاؤنٹ کون استعمال کر رہا ہے، تو خان صاحب ان سوالات پہ بکھلا گئے۔ خان صاحب سے پوچھا گیا، خان صاحب سے 1 گھنٹہ تفتیش کی گئی، اور خان صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے اکاؤنٹ کی رسائی یا مینیجر کس کو بنا رکھا ہے؟ کیا جو پوسٹیں آپ کے اکاؤنٹس پہ ہوتی ہیں آپ کے نالج میں ہیں؟ ریاست مخالف وہاں پہ مواد پوسٹ ہوتا ہے، کیا آپ جانتے ہیں؟ خان صاحب نے کہا کہ میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، میرا مینیجر کون ہے، میرے اکاؤنٹ کی رسائی کس کے پاس ہے۔ میں نے اگر نام بتا دیا، کیونکہ نام ہی پوچھا جا رہا تھا، اور نام پوچھنے پہ خان صاحب چونک گئے۔ خان صاحب نے کہا کہ میں نام نہیں بتاؤں گا، اسے اغوا کر لیا جائے گا، اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ بھئی خان صاحب کو ڈر کس بات کا؟ پہلے تو جو خان صاحب کا اکاؤنٹ آپریٹ کرنے والے ہیں وہ پاکستان میں ہے نہیں، تو خان صاحب دلیری دکھاتے ہیں، ان کا نام بتا دیتے۔ لیکن علیمہ خان صاحبہ جب ان کو ایف آئی اے میں بلایا گیا تھا اسی سلسلے میں، خان صاحب کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ کے سلسلے میں، تو علیمہ خان صاحبہ اس کا نام بتا کے آئی ہیں کہ کس کا استعمال ہوتا ہے۔ اور خان صاحب سے پھر سوال پوچھا گیا کہ آپ کا پیغام باہر کیسے جاتا ہے؟ خان صاحب نے کہا کہ اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں، کوئی خاص بندہ نہیں جو ملاقات کے لیے آتا ہے، وہ میرے سے بات کر کے باہر جا کے میرا پیغام دے دیتا ہے۔ لیکن ناظرین، خان صاحب نے سوال نامے کا کہا ہے، اور خان صاحب جو ذرائع کے مطابق رپورٹ کیا گیا ہے، خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے سوال نامہ دیا جائے، اپنے وکلاء کی موجودگی میں ان سوالوں کا جواب دوں گا۔ اچھا، خان صاحب نے اس سوال کا جواب بھی نہیں دیا کہ آپ کا اکاؤنٹ کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے۔ خان صاحب روسی دلہن کی طرح ہو کے سائٹ پہ بیٹھ کے اور انکار کرتے رہے کہ میں آپ کے سوالوں کا جواب نہیں دوں گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور چیز بھی ہے، وہ ناظرین چیز یہ ہے کہ خان صاحب جو کہتے ہیں کہ اس کو اغوا کر لیا جائے گا، یہ اغوا کرنے والی کیا کہانی ہے؟ ہاں، گرفتار ہونے والی بات تو خان صاحب کریں، یہ اغوا والا جو ایک بات کرتے ہیں نا، جو تحریک انصاف کے رہنما بھی کرتے ہیں، یہ ایک نریٹو ہے، اس کے پیچھے پوری ایک فلسفی ہے اداروں کو بدنام کرنے کی۔ لیکن گنڈا پور صاحب نے ایک اور بھانڈا پھوڑا ہے کہ تحریک انصاف میں غدار کون ہے۔ گنڈا پور صاحب نے کہا کہ جو پارٹی میں منافق لوگ ہیں، منافق لوگ تحریک انصاف کو کمزور کر رہے ہیں۔ اب منافق لوگ کون ہیں، اس کی وضاحت تو گنڈا پور صاحب نے نہیں کی، لیکن ساتھ میں انہوں نے اس بات کی یقین دہانی بھی کرائی کہ بانی تحریک انصاف عمران خان کی رہائی کے لیے اگر کسی نے کوششیں کی ہیں صدقے دل کے ساتھ وہ میں ہوں، اور مجھے پتا ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے میں نے آج تک کتنی کوششیں کی ہیں۔ گنڈا پور صاحب نے کہا، بلکہ انہوں نے درخواست پیش کی، خان صاحب سے ملاقات کی کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہ ہونے سے مسائل اور کنفیوژن بڑھتی ہے، اور پارٹی میں تقسیم کی وجہ سے ہماری ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں ہوتی۔ تو خان صاحب نے یہ ملبہ بھی پارٹی پہ ڈال دیا، اور بھائی اختلافات ختم کرو گے تو اتحاد ہوگا تو خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ یہاں پر بھی گنڈا پور صاحب نے رگڑا لگا دیا، اور پھر گنڈا پور صاحب نے کہا کہ جو بیانات پارٹی کے لوگوں کی طرف سے آتے ہیں اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کو ان بیانات کی وضاحت کرنا پڑتی ہے، تو خان صاحب کے ساتھ ملاقات ضروری ہے۔ اب ناظرین آتے ہیں جو انڈیا سے متعلق خبر ہے۔ معاملہ ناظرین یہ ہے کہ جو آئی سی سی کے میچ ریفری ہیں اینڈی پائیکرافٹ، جس کے خلاف پاکستان نے کمپلینٹ کی تھی آئی سی سی کو کہ اس کو ہٹایا جائے ریفری کے پینل سے ایشیا کپ سے، اب وہ درخواست تو پاکستان کی مسترد کر دی گئی، اور پاکستان کو رچی رچرڈسن کا جو ہے وہ آپشن دے دیا گیا۔ لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن جو اینڈی پائیکرافٹ ہیں اس کے خلاف جو پی سی بی نے، پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایشین کرکٹ کونسل کو جو درخواست دی تھی کہ جو انہوں نے سلمان آغا کو انڈین کیپٹن کے ساتھ سلام کرنے سے روکا، اس کی انکوائری اے سی سی کرے، یعنی ایشین کرکٹ کونسل کرے۔ تو ایشین کرکٹ کونسل نے جو انکوائری کی ہے اس میں آئی سی سی کے جو میچ ریفری ہیں اینڈی پائیکرافٹ، ان کی جانبداری، ان کی جو ملی بھگت ہے انڈین کرکٹ بورڈ کے ساتھ، آفیشل کے ساتھ، وہ ثابت ہوئی ہے، اور اس سے یہ واضح ہوا ہے کہ سلمان آغا کو ہاتھ ملانے سے جو منع کیا تھا وہ آئی سی سی میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ نے کیا تھا،
اور جان بوجھ کے انہوں نے سلمان اپنا آغا سے کہا تھا کہ اپنا مائک بند کر کے میری بات سنو، اور جب مائک بند کر کے سلمان آغا نے اس کی بات سنی تو اس کو یہی پیغام دیا گیا کہ آپ نے جو سوریہ کمار یادو ہے اس کے ساتھ آپ نے مصافحہ نہیں کرنا۔ تو اب ناظرین بات یہ ہے کہ پاکستان کی درخواست کے اوپر تو یہ نہیں ہوا کہ میچ ریفری کو ہٹایا جائے، لیکن جس وقت میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں امکان ہے کہ جو آپشن پاکستان کو دیا گیا ہے اس پر جو پی سی بی کے چیئرمین ہیں آج حکومت کے اہم عہدیداران کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد اس پر یہ فیصلہ کریں گے کہ پاکستان نے ایشیا کپ میں کنٹینیو کرنا ہے یا کنٹینیو نہیں کرنا، بائیک آؤٹ کرنا ہے۔ لیکن جو بھی فیصلہ ہوگا، جس وقت آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو فیصلہ سامنے آ چکا ہوگا، لیکن اس پہ ہم بات جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو لاگ میں کریں گے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔